अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। मच हैज बीन सेड रिगार्डिंग पनामा लीक्स, जिनमें ऑफशोर होल्डिंग्स का तस्करा किया गया है फॉर पर्सनालिटीज फ्रॉम रशिया टू चाइना, ब्रिटेन टू आइसलैंड, नोटेबली यूएस टाइकून्स और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनका तस्करा ना होने के बराबर पनामा लीक्स में किया गया है। इनकी वजूहात भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इस तमाम जो लीक्स की रेवलेशंस हैं इनके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो तज्जिए हैं, तबसरे हैं, वो किए जा रहे हैं। मीडिया के हवाले से, प्राइवेट मीडिया के हवाले से बिलखुसूस कहना चाहिए कि मीडिया ट्रायल्स भी जारी हैं। इन द मीन टाइम पॉलिटिकल फ्रंट पर अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से पॉइंट स्कोरिंग भी जारी है। हमने देखा नेशनल असेंबली में भी कंसेक्यूटिव 2 रोज तक ये बहस मुबाहिसे का इशू बना रहा। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की तरफ से खुद जो अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद को प्रेजेंट किया गया है, उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान भी जो उनकी तरफ से कर दिया गया है। तो लिहाजा अब क्या इस तरह की चीज है जो कि अभी भी मैटर ऑफ कंसर्न बनती हुई नजर आ रही है, और क्या ये तमाम जो एलिगेशन जो लगाई भी जा रही हैं वो बेसलेस नहीं हो जाती इन बुनियादों के बाद, क्योंकि स्पेकुलेशंस की बेस पर इनको ज्यादातर जो है रखा जा रहा है। आज भी हमने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ने अपनी स्पीच के दौरान ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही कि शफाफ तरीन जो तहकीकात हैं उनकी अश्योरेंस, उनकी यकीन दहानी दोबारा उनकी तरफ से कराई गई है, और कैटेगोरिकली ये भी कहा गया कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी मर्जी का जो FIA ऑफिशियल है वो इस केस को प्रूव कर सकता है। लिहाजा इसके बाद मजीद कौन सी चीज बाकी रह जाती है, इसके ऊपर बात करेंगे आज। इसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि अगर वही वायलेंस और अगर वही प्रोटेस्ट धरनों की शक्ल में जो नारे चैंट किए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से, उनकी बेस, उनकी बुनियाद जानने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ स्पेकुलेशंस की बेस पर इतना बड़ा आउटक्राई क्या ये जायज है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर ब्रिटेन, रशिया, अर्जेंटीना भी पनामा लीक्स को मुस्तरद कर सकते हैं तो क्या ये भी एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है जिसको पाकिस्तान फॉलो कर सकता है? हम सिर्फ एक दूसरी इसके कंट्रास्ट में जो एग्जाम्पल है उसको क्यों कोट करते रहते हैं? और लीगली स्पीकिंग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफशोर होल्डिंग्स की क्या अहमियत है, कवानीन में इनके लिए किस तरह के कवानीन मौजूद हैं, और टैक्स के हवाले से जो कि लॉज भी मौजूद हैं, टैक्सेशन के हवाले से, टैक्सेशन इवेजन के हवाले से, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी लॉज हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं। क्या ये सब जानने की कोशिश की है इससे कबल कि ये तमाम चीजें इस लेवल पर ले जाकर इसके बारे में एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया जाए? इसके ऊपर आज अब तमाम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। मिस्टर शब्बर जैदी इज अमंगस्ट अस, टैक्सेशन आप एक्सपर्ट हैं और मेरे ख्याल में सबसे रेलिवेंट मोस्ट अथॉरिटी हैं लीगली स्पीकिंग इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। मिस्टर खालिद तवाब भी हमारे साथ हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप SPCCI के। मिस्टर इस्माइल राहू हमारे साथ हैं, MPA हैं सिंध असेंबली के फ्रॉम PMLN, अभी रिसेंटली उन्होंने हल्फ उठाया है। और मिस्टर अतीक सिद्दीकी इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, जो कि एनालिस्ट हैं। तमाम बात का जायजा तबसरा उनसे लेते चलेंगे। शब्बर साहब, टू बिगिन विद यू, सबसे पहले लीगली इसकी हैसियत पर आप जरा रोशनी डालिएगा। जो ऑफशोर होल्डिंग्स हैं जिनका तस्करा बड़ा लाउड किया गया पनामा लीक्स के जरिए, इन रेवलेशंस के जरिए, इसकी लीगली क्या हैसियत है? देखिए, जो एक्चुअली जो सही लफ्ज है वो ऑफशोर कंपनीज है। ऑफशोर कंपनीज का मतलब ये है कि एनी कंपनी विच इज आउटसाइड पाकिस्तान वो ऑफशोर होगी। अच्छा, जनरली जो ऑफशोर कंपनी है वो उनको कहा जाता है, उन कंपनीज को जो उन जगहों पर होती हैं जहां पर टैक्स, जिन कंट्रीज में या जिन डिस्ट्रिक्ट में जहां टैक्स या तो जीरो है या बहुत लो है, तो वो उनको हम टैक्स हेवंस बोलते हैं। जो कंपनियां टैक्स हेवंस में होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज कि ये ऑफशोर कंपनीज हैं। इनमें मशहूर मारूफ जो टैक्स हेवंस हैं उनमें एक टैक्स हेवन पनामा है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, आइल ऑफ मैन है, केमन है, बहामाज है, दुबई है, एक जमाने में कुछ अरसे तक हांगकांग भी है। ये वो एक कुछ तरीके से ये वो कंट्रीज हैं जहां पर टैक्स का रेट बहुत लो है या जीरो है, ऑलमोस्ट टैक्स हेवन है। सेकेंडली, इन कंट्रीज में जो कॉर्पोरेट लॉ कंपनी बनाने की और कंपनी चलाने की रिक्वायरमेंट है वो भी काफी आसान है। तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपनी ओनरशिप ऑफ कंपनीज जो मेरे कारोबार को ओन कर रही हैं वो उन कंट्रीज में रखते हैं जिनमें जहां टैक्स रेट लो है। तो मैं एक पहली बात बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि जो ऑफशोर कंपनी है पाकिस्तान के टैक्स लॉ में वो पाकिस्तान टैक्स बचाने के लिए नहीं बनाई जाती है, वो बाहर का टैक्स बचाने के लिए बनाई जाती है। अगर बनाता भी हूं मैं तो इसलिए नहीं बनाता कि मुझे पाकिस्तान का टैक्स बचाना है, कि पाकिस्तान के टैक्स कानून में चाहे वो ऑफशोर कंपनी टैक्सेबल हो पाकिस्तान में या लोकल कंपनी टैक्सेबल, टैक्स लॉ बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जहन में एक परसेप्शन डेवलप हुई है कि ऑफशोर कंपनी में जो बनती है वो हमेशा उस पैसे से बनती है जो पैसा जाली है या लॉन्डर्ड है।
اچھا اس پہ بھی میں کلیئرفائی کر دوں کہ پاکستان منی لانڈرنگ اینٹی منی لانڈرنگ کا لا ہے پورے دنیا کے اندر, اور اینٹی منی لانڈرنگ میں وہ پیسہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو منی لانڈرنگ میں جو پیسہ کسی کرائم سے ایکوائر کیا گیا ہو. اور اینٹی منی لانڈرنگ کے لا کے اندر ایک پوری لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے, جو کرائم کا پیسہ اگر آئے گا تو وہ منی لانڈر کنسیڈر کیا جائے گا. اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان لا کے تحت ٹیکس ایویژن کا پیسہ اینٹی منی لانڈرنگ میں شامل نہیں ہے آج کے قانون میں. ٹھیک ہے, یہ پہلے کلیئر ہے پاکستانی لوگوں کو, یہ کلیئر ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر ٹیکس ایویژن از اے گرے منی ناٹ اے بلیک منی. تو منی لانڈرنگ پاکستان لا میں اس پیسے کی ہوتی ہے جو کرمنل سے ہو, ڈکیتی سے ہو, رینسم سے ہو, اسمگلنگ سے ہو, تو وہ منی لانڈرنگ کہلاتی ہے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی نے جو پیسہ آف شور کمپنی بنائی ہے اس نے یہ پیسہ پاکستان سے کیسے بھیجا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے لاز ہوتے ہیں ریمیٹنس آف منی آؤٹ سائڈ پاکستان کے. آج کے پاکستان لا کے اندر جو آج پاکستان میں لا ہے اس میں پاکستانی انڈیویجولس ناٹ کمپنیز, پاکستانی انڈیویجول ایکسچینج کمپنی کے تھرو پاکستان سے پیسے باہر بھیج سکتے ہیں, وہ قانونی طور پہ جائز ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات کہ جو آدمی پاکستان میں ریزیڈنٹ نہیں ہے, اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں ٹیکس کے لیے ریزیڈنس کا تعلق سٹیزن شپ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, دو الگ الگ قانون ہیں. سٹیزن شپ میں پاکستانی نیشنل ہوں بٹ آئی کین اسٹل بی اے نان ریزیڈنٹ آف ٹیکس پرپز ان پاکستان. ٹھیک ہے. اینڈ مائی ریزیڈنس آف ٹیکس ڈیٹرمنڈ بنائی جاتی ہے آن دا بیس آف مائی فزیکل اسٹے ان پاکستان. اگر میرا فزیکل اسٹے ان پاکستان 183 دن سے زیادہ ہے, کم ہے, تو میں نان ریزیڈنٹ پاکستان بن جاتا ہوں. اگر آپ 183 دن سے زیادہ پاکستان سے باہر رہیں گی تو اس سال میں آپ نان ریزیڈنٹ پاکستان بن جائیں گی. جب آپ نان ریزیڈنٹ پاکستان بن جائیں گی تو آپ پھر پاکستان کی اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں یا ویلتھ ٹیکس ریٹرن میں وہ ایسٹ یا وہ انکم دکھائیں گی جو آپ نے پاکستان میں ارن کی ہے. تو اگر آپ کی وہ انکم یا ایسٹ پاکستان سے باہر ہیں تو وہ آپ کو پاکستان ویلتھ ریٹرن میں دکھانا ضروری نہیں. تو یہ جب تک آپ ان چاروں قوانین کو ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ پاناما لیک کہہ لیں, پاناما اسکینڈل کہہ لیں, آف شور کمپنی کہہ لیں, یہ سب آپ کو کنفیوز کرتا رہے گا. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دے دوں تو پھر آپ لوگوں کو بالکل بات سمجھ آ جائے گی. ہم سارے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے کے پاس ایک نیو یارک میں ہوٹل ہے. جی کرتے ہیں, ہے نا, سب کو پتا ہے. وہ ہوٹل لوزر ہوٹل ہے. وہ ہوٹل کس کا ہے؟ پی آئی اے کا. کس کے تھرو؟ ایک آف شور کمپنی ہے جس کا نام ہے پی آئی اے انویسٹمنٹ بی وی آئی. پی آئی اے جو ہے اس کا چیئرمین ہوتا ہے سیکرٹری ڈیفینس, اور وہ آف شور کمپنی بنی ہوئی ہے جس کے پاس پی آئی اے کا ہوٹل ہے. اچھا وہ بالکل لیگل بنی ہوئی ہے اور ہماری ایڈوائس سے بنی ہوئی ہے, اس لیے کہ جب وہ کمپنی ہم بیچیں گے, اگر کبھی بیچنا پڑا ہوٹل, تو امریکہ کے ٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا. تو ہم امریکن ٹیکس بچانے کے لیے, امریکن ٹیکس پاکستان ٹیکس نہیں, اس کمپنی کو بیچیں گے جو آف شور میں ہے, تو پھر پاکستانی گورنمنٹ کو کم سے کم ٹیکس دینا پڑے گا اس ہوٹل کے بیچنے پر. تو میں ایک مثال, اب جب ہم کہتے ہیں نا آف شور کمپنی ایک گناہ ہے, تو میں گناہ کی بڑی واضح مثال دے رہا ہوں کہ پی آئی اے ہوٹل کا جو ہوٹل ہے, پی آئی اے کا جو ہوٹل ہے روزویلٹ ہوٹل, وہ ایک پی آئی اے انویسٹمنٹ بی وی آئی جو کہ آف شور کمپنی ہے وہ اون کرتی ہے, اور پی آئی اے کا چیئرمین جو جنرلی گورنمنٹ کا سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے, جنرلی ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, وہ اس کمپنی کا چیئرمین ہے. تو آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے. مگر اب میں جرم پہ آتا ہوں. اگر کسی بندے کی کوئی آف شور کمپنی ہے اور وہ پاکستان میں ٹیکس ریزیڈنٹ ہے تو اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ انکم ٹیکس کا قانون کا مجرم ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ سبجیکٹ میرے حساب سے یہ سبجیکٹ جوڈیشل نہیں ہے, یہ سبجیکٹ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل اکاؤنٹنگ اور فورینسک اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے. یہ کمپنی کس نے بنائی, کس کی ہے. تو جب تک یہ میں نے 4 قوانین آپ کو بتائے, ان کو آپ ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو آف شور کمپنی کا پورا سامنے آ جائے گا. اب اگلا جو سوال ہے کہ جو باقی ملکوں میں جو شور شرابہ ہے, پاکستان میں جو قانون ہے ڈکلیریشن کا ٹیکس کا وہ ریزیڈنس بیس پر ہے, امریکہ میں سٹیزن شپ بیس کے اوپر ہے. اوکے ٹھیک ہے. اگر آپ امریکن سٹیزن ہیں تو آپ ورلڈ انکم پہ ٹیکسیبل ہیں.
میری تو آج میں نے ایک تجویز کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان آف شور کمپنیوں کو اور کنٹرول لانا چاہتے ہیں تو آپ قانون تبدیل کریں، اور پاکستان میں بھی آپ یہ کہیں کہ سٹیزن شپ کے بیسس پر آپ ڈکلیریشن کریں گے. وہ ایک قانون میں تبدیلی آنی چاہیے آپ کو، وہ ایک الگ سوال ہے، وہ آپ لوگوں سے بات کریں، میں آپ کو اور مزید سمجھا دوں گا. سو یہ پہلی بات آف شور ہولڈنگ نہیں ہے، آف شور کمپنی ہے. اچھا آف شور کمپنی ان ٹیکس ہیون ایک الگ چیز ہے. آف شور کمپنی انگلینڈ میں بھی ہو سکتی ہے، آف شور کمپنی دبئی میں بھی ہو سکتی ہے. ان ٹیکس ہیونز اس کی ایک لاجک ہے. میں اس لیے بناتا ہوں لنڈن سے باہر پاناما میں کہ اگر میں پراپرٹی لنڈن میں اون کرتا ہوں اور کمپنی میں پناما میں ہولڈ کرتا ہوں، تو جب لنڈن میں اگر وہ میں بیچنی ہوگی یا انکم آئے گی تو لنڈن میں ڈیولپ ورلڈ کے اندر دنیا میں اس وقت 30% پلس ٹیکس ہے. تو میں پاکستان ٹیکس نہیں بچا رہا، میں فورن ٹیکس کو منیمائز کرنے کے لیے آف شور کمپنی کی ٹیکس پلاننگ کرتا ہوں. کہاں تک یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نہیں سر، وہ آپ کہنے کو تو آپ خود بھی کہہ دیں. رائٹ، ٹھیک ہے. خالد صاحب، تمام بات سن کے اس کی لیگل حیثیت جان کے ساؤنڈ لائک کہ یہ کوئی کانفلکٹ آف انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے رادر دین این ایشو. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح اس کو اچھالا گیا ہے تو کانفلکٹ آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بلکہ اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا گیا ہے. اور سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہمارے بزنس مین بھی ہیں اس کے اندر اور اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، جن ملکوں میں ایک آدھ ملک کے پریزیڈنٹ نے جو ریزائن کیا ہے، میرے خیال ہے ان کی سورس آف انکم کا پرابلم ہے. اور پھر جس طرح شبہ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ساری چیزیں، اور اس ملک کے قانون کے اوپر ہے کہ اس ملک کا سٹیزن جو ہے اگر کہیں سے بھی انکم کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور اس نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو آبویسلی اٹ از ایویڈنٹ کرائم. تو اس کو جب پتا کہ اسے کرائم کیا ہے تو پہلی فرصت میں اس نے اپنے آپ کو ریزائن کر دیا. کیونکہ پاکستان کے قانون میں یہ چیز کور نہیں کرتی تو دیر از نتھنگ. سیکنڈلی میں بلکہ اور واضح طور پہ کہوں گا کہ اس کو اگر پریزیڈنٹ گورنمنٹ سے یا نواز شریف کے بچوں کے نام کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو پولیٹیکلی لیا جا رہا ہے. سب سے پہلے جو چودھری صاحب نے آج بھی دہرایا ہے کہ اس کو پروو کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. آیا یہ پیسے کسی غلط طریقے سے گئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں تو اس کی پہلے تو انکوائری کی جائے. آپ آل آف سڈن ہمارے یہاں قانون یا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیے اور جس پہ الزام لگائیں گے وہ اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ میں بے گناہ ہوں، جو کہ طریقہ کار غلط ہے. سب سے پہلے انکوائریز کی کرائیں، اس کے بعد یہ دیکھیں پیسے کس طرح سے گئے. اور 20 سال سے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 20 سال سے وہ وہاں پر ہیں، اور جس طرح شبہ نے بتایا کہ 6 مہینے سے زیادہ اگر آپ نان ریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں تو پھر آپ کو پاکستان میں اس کی آپ کو اپنے انکم ٹیکس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ قانون چینج کرنے کی شبر سے میں اس بات سے ڈیفر کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت شاید آپ کو پتا ہو کہ فورن ایکسچینج ارننگ جو ہے سب سے بڑی ایکسپورٹ کے بعد وہ ان ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے لوگ بیچتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. اگر آپ ان کو ٹیکس دے جائیں گے اور خاص طور پہ بہت ساری جگہ پر. اور اب یہ آف شور بینکنگ جو ہے نا یا آف شور کمپنی وہ صرف اور صرف ٹیکس بچانے کے لیے ہوتی ہے، ناٹ فار دا سیم کنٹری. اور اس کا لیگل حیثیت ہوتی ہے. وہ کنٹریز جو ہیں جو یہ آف شور کمپنیز کی یاد دیتی ہیں ان کے لیے چامی یہ ہوتا ہے تاکہ وہ پیسے جو ہیں ان ملکوں میں آئے ایز اے فورن انویسٹمنٹ پڑے رہے. اگر اور پوری دنیا میں اس کو جائز بھی سمجھاتا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور آج کل تو جب سے یہ 2-4 سال سے سلسلہ شروع ہوا ہے اب تو آپ چاہے کہیں بھی پیسے بھیجیں، ایک اچھا اماؤنٹ بھیجتے ہیں تو وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ کہیں سے چوری کا تو نہیں ہے، منی لانڈرنگ تو نہیں ہے، اور ٹرانزیکشن بھی رک جاتی ہے. لہٰذا اس کو ہم یہ ہمارے یہاں بڑی جلدی پریزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو یہ قطعی طور پہ کوئی غلط نہیں ہے اللہ سے انٹل یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پیسہ غلط طریقے سے بھیجا گیا تھا اور یہ پیسہ جو ہے وہ بلیک منی کا ہے، یہ ایریا کے بیچ بلیک منی کا پیسہ ہے تو وہ جرم ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیکس نہیں لگائیں، ڈکلیریشن سے ڈکلیریشن کی بات کر رہے تھے سٹیزن شپ کی بیسس پر. تو اگر ٹرانسپیرنسی لانی ہے تو ڈکلیئر کرنے کی کہتے ہیں کہ آپ اگر ایسے ڈکلیئر کر دیں. ہاں بٹ دیٹ از ناٹ اے لا ایز آف ناؤ دیر از نتھنگ. بٹ اگین ڈیبیٹیبل ایشو وہ ہم یہاں پر آپ کا چونکہ موضوع نہیں ہے تو وہ میں کلیئرفائی کر رہا تھا کہ میں ٹیکس کی بات نہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. لیکن یہ بات ہے کہ انٹرسٹنگلی اس میں یو ایس بیسڈ پولیٹیشینز ٹائکونز کے نام اس طرح سے نہیں ہے. جی بالکل. میں سوال غلط بتا دیتا ہوں کیوں نہیں. میں ایٹ لینتھ آنا چاہتی ہوں اس کی طرف کیونکہ اس کے بھی کافی رخ ہیں، کافی اسکول آف تھاٹس ہیں. اسماعیل صاحب، آپ لوگوں نے پی ایم ایل این کی طرف سے یا حکومت نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے کہ جتنی بھی انکوائری کرنی ہے اس کی شفافیت کو بھی گارنٹی کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے اپوزیشن بھی یہی مانگ کر رہی ہے کہ شفاف ترین طریقے سے جو ہے وہ کی جائے انکوائری. لیکن پھر اس طرح کا شور و واویلا کیا ہے؟ وجہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال میں وجہ تو صاف ہے
دیکھیں جس طریقے سے سیاسی طور پر اس مسئلے کو لیگل اور ٹیکنیکل میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اور واضح بریف لیکن واضح وضاحتیں ابھی سامنے آئی ہیں، لیکن پولیٹیکلی ایسی بات کی گئی ہے، اپوزیشن نے اس ایشو کو، اس معاملے کو اس طریقے سے اچھالا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن جس طریقے سے اس معاملے کو پیش کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے جیسے کوئی اب جیسے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ کوئی کسی کو جیسے پتہ ہی نہیں ہوگا وہ باہر رہتے ہیں، کوئی اچانک جیسے کوئی پینڈورا باکس کھل گیا ہو، اچانک جیسے کسی کو کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ جی ارے یہ تو وزیر اعظم صاحب کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ تو سب کو علم ہے، ایک دو ماہ سے نہیں، ایک دو برسوں سے نہیں، یہ تو کئی دہائیوں سے وہاں باہر رہ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہاں ان کا ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، ان کی پراپرٹیز ہیں اور وہ کھلے عام سب کو پتا ہے، عالم آشکار ہے، سب ڈکلیئرڈ چیزیں ہیں، سب کو پتا ہے کہ جی ان کے بیٹے باہر رہتے ہیں، سٹیزن شپ بھی ایک بیٹے کی ہے اور ان کا بزنس وغیرہ سب ہے اور سب چیزیں یہ پہلے سے کئی مرتبہ سامنے آ چکی ہیں، تو اپوزیشن نے اس طریقے سے کیا جیسے کوئی بالکل ہی لا علم تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی خبر ہی نہیں تھی، یہ اچانک کوئی ایک انکشاف ہو گیا کہ جی ارے یہ تو وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ تو فلانا آف شور کمپنی ہے، فلانی صنعت ہے، یہ ٹریڈ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تو اس طریقے سے میرے خیال میں اس معاملے کو اچھالا گیا اور یہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے یہ انٹرنیشنل ہے سارا، اور اس کی وجوہات جو ہیں اس کو لیک ہونے کی اور سامنے آنے کی بھی انٹرنیشنل ہیں، جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیوں ہوئے سارا، یہ انٹرنیشنل سارا گیم ہے۔ اب اگر کسی نے کوئی کسی کی کیا انوالومنٹ ہے، لیکن ہم جو بات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے اپوزیشن اور پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر جس طریقے سے اس ایشو پہ بات کر رہی ہے، اس کو اچھالا جا رہا ہے، معاملے کو پھیلایا جا رہا ہے، پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ وزیر اعظم صاحب آئے، اس پہ کھل کے سامنے بات کی اور اس نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن عقل سے کام لے اور مستقل مزاجی سے کام لے اور اگر واقعی وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں حقائق سامنے آنے چاہیے اور واقعی یہ سمجھتی ہے کہ ان چیزوں کے پس پردہ کیا چیزیں ہیں وہ عوام اور قوم سامنے جانے اور اس کے سامنے سب چیز کھل کے آ جائے تو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، اور اس وقت میرے خیال میں کہ پاناما لیکس یا جو بھی یہ ایشوز سامنے آئے ہیں، باتیں سامنے آئی ہیں ٹاک شوز کے اندر اور یا بیانات کے اندر یا جہاں بھی پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر جو بات ہونی چاہیے، جو جس بات کا ذکر ہونا چاہیے، یہ تو بات سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم صاحب آئے، میاں نواز شریف نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا، انکوائری کرانے کا بالکل اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ کسی حکمران نے، پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ کسی رولر نے اپنے آپ کو، اپنی پورے خاندان کو، اپنے فیملی کو قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، پورے سامنے رکھا ہے۔ الزامات تو ویسے کافی بہت سارے ہم جانتے ہیں، جتنے بھی ہوں، جو بھی ہوں، کسی نے نہیں کیا کیا آیا اس سے پہلے کسی حکمران پہ، رولر پہ کوئی اسکینڈل نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، کئی معاملات آئے، کئی چیزیں آئیں، کئی پروف آئے، کئی ریکارڈڈ چیزیں آئیں، مطلب اتنی کئی غضب کہانیاں چلی، لیکن کسی حکمران نے کسی کو جرأت نہیں ہوئی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی، کسی نے انیشیٹو لے کے یہ بات نہیں کی کہ جی ہاں یہ میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں۔ اگر کوئی بھی ذرا بھی مجھ پہ الزام ہے، کسی کے پاس کوئی بات ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے، کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، لے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو قابل ذکر بات ہے اور جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے اور جس بات کا تذکرہ ہونا چاہیے ہر جگہ پہ، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو حکمران ہوتے ہوئے اپنے خاندان کو، اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بات ہے ہمیں اس وقت۔ بالکل، جو سورس آف منی پہ سوالات ہیں اس کے حوالے سے جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد مزید اس میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی بھی انشور کرائی جا رہی ہے، تو اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ عتیق صاحب، آپ کا اس تمام حوالے سے کیا ویو ہے؟ برٹن، رشیا، ارجنٹینا نے مسترد کر دیا ہے پاناما لیکس کو، ہم ایک ایگزامپل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بڑا بنیادی جو ایک نقطہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے بنتا ہے کہ بحیثیت عام شہری سب کو کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسی لیک یا میں سے میک یا ویک کہوں کہ ٹھیک نہیں ہے، آئی ایم جسٹ ونڈرنگ اینڈ
one expert like Shabbar and the way he has expressed, اور اس قسم کے تجزیے کی ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم سب آج مثبت اور کامن ایک اپنے مینٹل ویو لینتھ کو آشکار کر رہے ہیں آپ کے توسط سے. اس میں دو بنیادی چیز ہیں کہ ایک یا تو آپ ایجیٹیشن, کنفرنٹیشن اور انسٹیگیشن کی طرف چل پڑتے ہیں, ٹیکنگ اے پلی آن سم تھنگ وچ از ویری فلمزی ود ان دی کانٹیکسٹ آف لا. جو چیز جائز ہے قانونی اعتبار سے, ایک اصول ہے تجارتی بین الاقوامی حدوں کے اندر رہتے ہوئے کہ کوئی بھی آجر بزنس مین ہی ہیز ٹو فائنڈ ایونیوز ویئر منی گروز اور where money is safely parked so that he can take a business decision to diversify his business empire. اور یہ سب کا قانونی حق ہے. اور جب خاص طور پہ ٹیکس پریکٹیشنرز اور انٹرنیشنل لا میں ٹیکس مینجمنٹ ایک فن ہے اور ٹیکس ایویژن ایک جرم ہے. سو یہاں پہ جو گڈمڈ حالات کو, جیسا بھائی نے بتایا اسماعیل صاحب نے, کہ بین الاقوامی سازشوں کے تانے بانے آ کر جب ملتے ہیں تو کسی بھی لحاظ سے عوام کو مشتعل کرانا یا انہیں سڑکوں کی طرف راغب کرنا, آئی مین آئی سی نو پوائنٹ ان اٹ. ہاں پوائنٹ ہے, پوائنٹ اسکورنگ ہے. اینڈ ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی ملک سے باہر, ہمارے ملک کا قانون کہ ملک سے باہر اتنے ماہ یا اتنے سال رہتا ہے اور اس پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ ایک ویلتھ ٹیکس کی ڈکلیریشن کرے یا سورس بتائے. سو دیٹ شوڈ بی پٹ ایٹ ریسٹ دیئر. نا کہاں پہ آپ کے وزیر اعظم کا نام کہاں پہ ہے یا ان کی امیڈیٹ فیملی اہلیہ کا کہاں ہے, ڈپینڈنٹ سنز گرون میرڈ, اینڈ دین یو آر پکنگ اپ دا تھریڈ فرام دیئر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی کوئی کانسپریسی ہے, کوئی ill gotten wealth ہے. تو فائن, لیٹ اٹ بی آن دا ڈیسک آف دا رائٹ اتھارٹیز. آپ دنیا میں جمہوری نظام میں سینٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں, اس میں لے جایا جائے معاملے کو, چھانبین کی جائے, ٹریل پہ جائیں آپ, اور ٹھیک ہے فرینزک آڈیٹنگ کا پروسیجر, بٹ آلویز شاؤٹنگ اباؤٹ انٹرنیشنل سورسز ٹو کم ان ٹو یور کنٹری, اینڈ آپ کے عوام کے جذبات جو مشتعل کرائے جا چکے ہیں ایک بنیادی طور پہ جس کا کوئی ریزن نہیں بنتا, اینڈ دین یو گیٹ سم انٹرنیشنل ایجنسیز ٹو کم ان ہیئر ٹو فردر آپ کے یہاں وہ معاملات کرنے کے لیے جو سابق حکومت میں بہت سارے لوگ آتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں اور کیا کچھ کرتے رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں رہا. سو یو نو ڈونٹ, کیونکہ اس کے آپ کا پاک چائنا کوریڈور, آپ کی جو انویسٹمنٹ پالیسیز میں جو لچک آ رہی ہے, آپ کی جو نئی ٹریڈ پالیسی اناؤنس ہوئی ہے $35 بلین تک جانے کی, یو اٹیسٹ دا فیکٹ. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کشتی کو ہچکولا دینے والی معاملات ہیں, اینڈ the government is marching forward with the clarity in mind, with the clarity and unison in all institutional power corridor. اب اس کے بعد کسی کو اس طرف لے جایا جائے کہ کوئی بے چینی پھیل رہی ہے, اینڈ فائنڈ اے گراؤنڈ آن دی پاناما لیک, اینڈ جیسے میں نے کہا میک اینڈ ویک, اینڈ وہ گورنمنٹس یا وہ لوگ جیسا خالد صاحب نے کہا کہ ریزگنیشن دے رہے ہیں, نیچرلی ان کو اس کا ڈر ہے کہ اب مزید لانڈری جو ہے وہ ڈرٹی لینن پبلک میں آئے گی تو ٹریل پہ وہ خود ہی they are feeling guilty about it. So fine enough, that's voluntarily resigned before the thing hits the fan. I won't name that. The thing hits the fan. وہ تو اس سے پہلے آپ راستہ تلاش کرتے ہیں کہ آنریبلی ہم سرخرو ہو کر چلے جائیں. ٹھیک ہے. Now having said that, ہمارے یہاں آپ کیا ٹھیک ہے ایک کمیشن بنا, اگر دیٹس اے گڈ سائن کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. پارلیمنٹ از دا رائٹ فورم, اور ہماری ڈیموکریٹک ویز کو فردر اسٹرینگن کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپوزیشن کو لے کر چلیں. نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈس دی اپوزیشن شوڈ آلسو ہیو some kind of sanity within their ranks. I mean, بات کا وہ بتنگڑ بنایا جائے جس میں کوئی وزن ہو. ہمیشہ وہ چیزیں پھسی ہو کر بعد میں نکل جاتی ہیں, and then you start looking for some other scandals or something. International جو سازش کی controversy کی آپ نے بات کی ہے, تو ہے far reaching consequences ہے اس کے. آپ کے ہر معاملات کو ڈیریل کرنا ہے,
آپ کی اکانومی، آپ کی کمیونٹی آف نیشنز میں جو آئیڈینٹی ابھر رہی ہے، اینڈ یو نو دس کائنڈ آف تھنگ ہیز ٹو بی شن ونس فار آل. سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پیج کدھر ہے، وہ تو کتاب پہ بھی نہیں ہے. I mean, I fail to understand, and it's a sign of going absolutely mentally bankrupt. Right. یہ انٹرنیشنل اگر سازش کی یا کنٹروورسی کی بات ہے تو میرا خیال ہے ان کی ریولیشن کا بھی ایک مقصد یہی تھا، ایک آؤٹ کرائے. کمیٹی میں چلی جائے بات کو، اینڈ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے نا بھائی، جمہوریت میں امریکہ کے بھی معاملات ان کے سینٹ کی کمیٹی میں جاتی ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آئی ڈونٹ سی مچ ان اٹ. شبر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ یو ایس کے جو ٹائکونز یا پرسنالٹیز ان کے ناموں کی آلموسٹ ایبسنشیا موجود ہے ان پاناما لیکس میں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، اور یہ بات شاید بہت کم لوگ سوچ رہے ہوں گے یا کہیں گے جو میں کہنے والا ہوں. دیکھیں آج دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا مسئلہ ہے ٹیررزم اینڈ دی فنڈنگ آف ٹیررزم. بالکل. اور اس کا جو مین ہٹ ہے وہ یو ایس ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ پروو کر رہے ہیں کہ اس کا سورس آف منی کیا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو بلا وجہ اپنے گھر میں لا رہے ہیں. یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم اسے اپنے گھر میں لا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یو ایس کی جو ہوم لینڈ سیکورٹی ہے یا یو ایس میں جو ٹیررزم ہے، جو ان کا اسفیئر آف ٹیررزم ہے اینڈ فنڈنگ آف ٹیررزم ہے، وہ بڑا جینون ہے اور ہے. اور جس طرح ٹیررزم ابھی ہو رہی ہے انٹرنیشنلی، ابھی اسپین میں ہوئی، ابھی بیلجیم میں ہوئی، ابھی فرانس میں ہوئی، تو وہ جینونلی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ موومنٹ آف دی ایلیسٹ منی کہاں ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایلیسٹ منی کی موومنٹ کو، ایک ٹریل کو وہ انلیش کر رہے ہیں. اور وہ آبجیکٹو ان کا سیکورٹی اینگل ہے. یہ آپ انورٹڈ کامرس میں جو کہہ رہے ہیں سیکورٹی اینگل ہے اور لاجیکل سیکورٹی اینگل ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا منی لانڈرنگ کا مقصد ٹیکس کا ایویژن آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. منی لانڈرنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ دیکھا جائے کون سا پیسہ ہیروئن کا ہے، کون سا کوکین کا ہے، کون سا کنگڈم آف رینسٹن کا ہے، اور یہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے. دو ایشو ہے نا جی. ایک تو یہ کہ پیسہ یہ آیا کس سورس سے، اور آگے جا کے وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فنڈنگ نہیں ہو گئی. جو سری لنکا میں LTTE تھا، کبھی آپ اس کی ہسٹری پڑھیں اور اس کا ناروے کا ریلیشن شپ پڑھیں، اس کی پوری کہانی ہے. آپ نے پوری کہانی پڑھی ہوگی. جو لوگ جو سری لنکن ڈائسپورا تھا ان کا ایک لنکیج تھا LTTE کے ساتھ. تو یہ سارا جو دیکھیں پاناما نے اپنا پورا آج کی خبر آپ نے خبر اور نہیں شاید سنی، پاناما نے کہا ہے کہ ہم انفارمیشن شیئرنگ کریں گے. ایک شام کی خبر ہے. انہوں نے انفارمیشن شیئرنگ کے لیے ایگری کر کے اپنی پوری اس سسٹم کو ڈیمالش کر دیا. یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کیا، کسی کہنے پہ کیا ہے. بالکل یہ انہوں نے کسی کہنے پہ کیا ہے. انہوں نے اپنا سیکریسی لا کو ڈیمالش کر دیا ہے. تو میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پورے پاناما لیک، ابھی ایک دو شاید BVI لیک بھی آئے اور شاید دبئی لیک بھی آئے، کوئی اور لیک بھی آئے. وہ اس لیے آئیں گی کہ اس وقت انٹرنیشنل فنڈ مارکیٹ میں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ سورس آف منی اینڈ یوز آف منی آف illicit منی. اگین آئی ایم سیئنگ illicit منی. ٹیکس اس میں بلا وجہ پھنس رہا ہے. جس طرح بھائی نے بات کی نا، ایشو ٹیکس کی پلاننگ کا نہیں ہے، یہ ٹیکس اوائڈنس کا یا ایون ایویژن کا بھی نہیں ہے. یہ ایشو ہے illicit منی کی ٹریل آئیڈینٹیفائی کرنے کا. اور اس کے لیے یہ لیکیجز، I will not use the word monitored, but monitored فارمولیٹ کی جا رہی ہے، رائٹلی کی جا رہی ہے. اگر آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو رائٹلی کی جا رہی ہیں. تو وہ اب اس سے آپ سمندر میں طوفان لانا چاہیں تو لے. تو اپنے آپ کو کیوں ایکسکیوز کیا جا رہا ہے؟ میں سیاست کا آدمی نہیں ہوں، یہ ایسا بتائیں گے. نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو ایس. سر میں تو اسی کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یو ایس میں یہ منی لانڈرنگ اور یہ سارے جو ہے نا وہاں سے نہیں ہو رہی. ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ تھریڈ
کنٹری سے اور جن جن کے نام آئے ہیں یہ وہاں سے انیشیٹ ہو رہے ہیں. اس میں آپ جو آپ نام اٹھا کے دیکھیں انیشیٹ وہاں سے ہو رہے ہیں. اور ہم جس نہج پہ اس کو ہم پاکستان میں لے کر کے جا رہے ہیں وہ غلط نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں انوالو ہیں اور میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو اس طرح ادا کریں. اب ایک انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئے. ہمارا ایشو جو پاکستان میں وہ یہ ہے کہ یہ پیسے انلیگل طریقے سے گئے اور بلیک پیسے تھے بلا بلا پیسے ہیں جی. تو وہ چیز انکوائری تک کسی کو الزام دے کے اور اس کے خلاف ڈیمانسٹریشن کر لینا اور جلوس نکال دینا اور دھرنا دے دینا یہ غلط ہے. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیسے غلط ہیں تو میرے خیال ہے پاکستان کی ساری عوام انکلوڈنگ بزنس کمیونٹی اور تمام سیاسی لوگ بھی وہ اس چیز کے خلاف سارے ثابت کریں گے کہ جی غلط ہے. لیکن اگر آپ صرف ان چیزوں پہ آ جائے کہ جی آف شور کمپنی کھولی ہوئی تھی لہٰذا بس یہ سب کچھ غلط ہو گیا تو یہ کانسیپٹ یہ مسکنسپشن اور یہ پھر وہ لوگ اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے. آپ نے دیکھا پاکستان ایک نیوکلیر پاور کنٹری ہے اینڈ وی آر ویری فرجائل اور ہمیں یہ چیزیں ساری سوچنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ابھی انہوں نے وہ جو دھرنے کی جگہ بھی چینج کی ہے جی ایک اچھا کیا ہے ایک بڑا اچھا میسج دیا ہے. اسی طرح ملک کی اکانومی کو بھی دیکھیں آپ کہ آپ کن ایشوز سے ملک کی اکانومی خراب کر رہے ہیں. اللہ اللہ کر کے پرسپشن آف پاکستان جو ہے وہ کچھ بیچنے کی طرف آتا ہے ہم اس کو پھر واپس دھکیل دیتے ہیں. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیسے غلط تھے تو میرے خیال ساری پاکستان کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہوگی. پھر کوئی پارٹی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی پارٹی کہے گی جی یہاں نہیں دھرنا ڈالو سارا پاکستان. لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا آپ کے چینل سے کہ اکانومی کو خراب نہ کریں ملک کا وقار خراب نہ کریں. اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. جس سے بنے گا ان کا موٹو ڈفرینٹ ہے. اچھا سر ریپرزینٹنگ ایس پی سی سی آئی آپ سے کوئی سی پی ای سی یا کوئی انٹرنیشنل جو آپ بات کر رہے ہیں پرسپشن تو وہاں پر بھی بہت میٹر کرتا ہے ان آر سی پی ای سی میٹرز. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کہیں سے بھی ایک گلٹ کے سائنس دکھا رہے ہیں نہ صرف بلیم کیا جا رہا ہے نہ صرف گلٹ کے سائنس دکھا رہے بلکہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ سارا ملک کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے وہ دھرنا دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی جی غلط ہو گیا. پہلے کہ ثابت ہونے سے غلط ہوا ہے اگر واقعی غلط اور وہ پیسے کس طرح گئے اور اس میں بھی وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو کانسیپٹ وہ لے کے چلے ہیں جو چیزیں وہ لکھ رہے ہیں وہ کانسیپٹ وہ نہیں ہے کہ دیکھیے اگر آپ میں اور فرینڈلی بات کرتا ہوں اب اگر آپ مسٹر نواز شریف کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بچے کو 20 سال سے 25 سال سے باہر رکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیے وہ کس دور سے گزرے 1971 میں زیرو ہو گئے تھے جب ایک گورنمنٹ آئی وہ ساری پوری چیزیں نیشنلائز کر لی. تو ہم کاروباری لوگ بیسیکلی از اے بزنس مین. آج انہوں نے اپنے بچوں کو اگر 25 سال سے باہر بھیج دیا باہر کام کر رہا ہے باہر پیسے کما رہا ہے تو اس میں کوئی جرم کی بات نہیں ہے. آپ حقائق بھی دیکھیں جی ایگزائل بعد میں ایگزائل بھی ہے. آپ حقائق دیکھیں کن بیسس پہ اور کاروباری آدمی ہمیشہ وہاں جائے گا جہاں ٹیکس لیگل طریقے سے سیو ہو سکتا ہے. دس از اے way to save the taxes legally and not of your own country اپنے ملک کے طبعا باقی ایک بات اور بھی ایگری کرتا ہوں. مجھے جو نیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے قصے میں پاکستان should not be seen as a conduit to whiten the illicit money. دیکھیں آپ نے کسی اپنے گھر والے کو مارنا ہے گھر میں مارے بالکل مگر پاکستان ایز اے کنٹری should not be seen کہ یہ ایک کنڈیوٹ ہے گندے پیسے کو وائٹ کرنے کا. یہ ہمیں پرسپشن نہیں دینا دنیا کے ساتھ. بالکل سب سے خراب اس سے آپ کا پورا جو امیج ہے آلریڈی آپ کا بڑا امیج بڑا اس میں شیٹرڈ ہے اس ٹیررزم کے حوالے سے. بالکل اب آپ اس ٹیررزم کے ساتھ جب فائنینشیل میٹر کو ملا دیں گے تو آپ ثابت کر دیں گے کہ ہم تو ہیں ہی ان لیگس کے ذریعے یہی کیا جا رہا ہے. میں سیاسی بات نہیں کر رہا. آپ کو صحیح کہا شبرا آپ نے ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں. آج آپ کئی بھی پاکستانی جاتے ہیں آپ اٹھا کے پالیسیز دیکھیں دنیا میں شاید 1-2 ممالک آج ایسے رہ گئے ہیں جو جن کی آپ بغیر ویزے کی جا سکتے ہیں. ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ انگلینڈ بھی بغیر ویزے کی جاتے تھے. پوری دنیا میں جاپان سارے ممالک میں آج پاکستانی کا نام سن کے سارے لوگ گھبراتے ہیں. ایک اپنے اسٹیمپ لگاتی ہے اور اس کو آپ ایک اور موڈ لگائیں گے اگر آپ اس کو پبلکلی ایکسپلائٹ اب آپ اس میں اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ پہلے تھے یا فائنینشیل ٹیررسٹ بھی ہو گیا. ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے. یہ نہیں تو ہمارے پاس تو ہم نے سب سے میانہ روی کا طریقہ ہم نے ہی اختیار کیا ہے کہ نہ ہم نے مسترد کر دیا کمپلیٹلی.
इंक्वायरी होने दें, और ये कोई भी केस आएगा वो एक इंडिविजुअल केस, इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच है, वो एक इंडिविजुअल केस आएगा जो भी आएगा। तौर पर देखें जो अपोजिशन का इस इशू पे जो रवैया आ रहा है वो ये बिल्कुल आलम आश्कार है कि वो जाहिर है वो न इस मामले में कोई इंक्वायरी चाहते हैं, न ये चाहते हैं कि वो हकायक तक पहुंचे, वो फकत पॉइंट स्कोरिंग है सारी। वो ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एक कामयाबी से उसका सफर जारी है, इकानमी बेहतर हो रही है, रिजर्वायर अच्छे हो रहे हैं, मोटरवे बन रहे हैं, मेट्रो वगैरह सब चीज़ बन रही है, एनर्जी क्राइसिस पे बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च भी हो रहे हैं और इफ्तिताह भी उनके होने वाले हैं। हर सेक्टर में कामयाबी के साथ अमन अमान के हवाले से आप देखें तो ये जो फैसले हैं इस हुकूमत के, मियां नवाज शरीफ के और उसकी वफाकी हुकूमत के, और सबसे ज़्यादा कि अपोजिशन के, जैसे बात निकली अपोजिशन को साथ ले चलने के, मैं समझता हूँ कि ये पहली हुकूमत है जिसने अपोजिशन को साथ ले चलने की जितनी एफर्ट्स की हैं आज तक किसी ने नहीं की। यानी ये पहली हुकूमत है मियां नवाज शरीफ की जिसने आने के बाद कभी ये एफर्ट नहीं की, न बल्कि इस पर कभी सोचा है कि जी अगर वफाक में मेरी हुकूमत है तो चारों सूबे भी मेरे होने चाहिए। अच्छा, जी कश्मीर में भी मेरी हुकूमत होनी चाहिए, जी KPK में भी मेरी हुकूमत होनी चाहिए, जी सिंध में भी मेरी हुकूमत होनी चाहिए। नहीं सर, मुझे इजाजत दीजिएगा, सबको लेके चलने का मैं समझता हूँ, और इदारों को मजबूत और मुस्तहकम करने के साथ। जुडिशल कमीशन की जो बात की गई है उसमें ये कहा गया कि रिटायर्ड जो जज हैं वो इसको हेड करेंगे, उनकी लीडरशिप या उनके हेड करने के अंडर जो है ये तमाम तहकीकात की जाएंगी, शफाफ भी होगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। फिर चौधरी निसार अली ने फिर आज मजीद इस बात को जो है इस पर यकीन दहानी कराई कि इसकी शफाफियत इंश्योर की जाएगी, बल्कि FIA का अपना ऑफिशियल जो है अपोजिशन जो जमात है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके वहां पर रख सकती है। अब आपको लग रहा है कि अगर मजीद इसके ऊपर एलिगेशन पुटअप की जाती हैं या मजीद अगर इल्जाम तराशी की जाती है तो अब क्या चीज रह गई है? अगर उनकी मर्जी का FIA ऑफिशियल इस चीज को प्रूव करेगा तो फिर उनकी तरफ से क्या आप उनका, मैं समझता हूँ जो उनका रवैया है अब तक सामने आया है, अगर उनसे भी आप नाम ले लेंगे कि जी आप नाम ले लें कौन सा जज आपको चाहिए, कौन सा FIA का अफसर आपको चाहिए, कौन सा पुलिस अफसर आपको चाहिए, वो दे के फिर मुकर जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद फकत है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। इन 3 सालों के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो पब्लिक के और आप लोगों ने पब्लिक के पास ले जाएं कि जी ये कमजोरी है इस हुकूमत की। तो अब वो सारा नॉन इश्यूज को इशू बना के और अपनी सियासी गेम करना चाहते हैं, उसमें मुल्क का इस्तेहकाम, मुल्क की तरक्की उन्होंने दांव पे लगा दी है। अच्छा, जुडिशल कमीशन तो हमने देखा था पहले भी इससे कबल इन्हीं की मांग बनाया, इनके मांग पे बना, फिर उसके उनकी जो तहकीकात हुई, उनकी सारी जो जजमेंट आई, उनका जो वर्डिक्ट आया, फिर उसको तस्लीम नहीं किया। आप देख चुकी हैं कि ये जो 2013 के इंतखाबात पे जुडिशल कमीशन बनी, उसमें बड़ा तफसीली इंक्वायरी हुई, फिर तफसीली उसकी जजमेंट आई, उसको भी तस्लीम नहीं किया गया जो इनके मुतालबे पे बनाया गया। तो अब मजीद भी यही चीज नजर आ रही है कि अगर ऐसे, और आप लोगों ने कानूनी रास्ता इख्तियार करने से नहीं रोक रहे। नहीं, हम तो जो हम समझते हैं कि अगर उनको लगता है तो वो जो भी समझे, जो भी करें, हम जो कानूनी तरीकाकार होगा और बिल्कुल उसी के मुताबिक चलेंगे और किसी से न घबराएंगे, और न, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन चाहे कुछ भी करे, और मियां नवाज शरीफ का जो ये ख्याल है और वो जो आदर्श है कि इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाए और मंजिल तक ले जाए, उसमें कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। इंटरनेशनल बैन अवी सतह पर आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है इस्माइल साहब कि ये कोई कंट्रोवर्सी है, जैसे कि पहले भी दीगर भी जो हमारे पैनलिस्ट हैं इस हवाले से राय रखते हैं? देखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनका अपना आपस में कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा, और उसमें बड़ी आप देखेंगे इसमें इंटरनेशनल शख्सियात बहुत बड़ी, चाइना की, रशिया की शख्सियात आई हैं इसमें, और फिर USA, चाइना और रशिया के इस वक्त जो मामला मिडल ईस्ट के हवाले से और फार ईस्ट के हवाले से, और बहुत ये जो चाइना का मामला है, इस पर बहुत सारी चीजें हैं जो ये सामने आनी है और आगे बहुत सी चीजें आएंगी। लेकिन इसमें सारा मैं समझता हूँ कि उसको उस तरीके से समझ के मामलात को कि हमारे मुल्क का मुफाद क्या है, हमारे मुल्क की तरक्की किस चीज में है, जमहूरियत का मुफाद क्या है, इदारों को मजबूत और मुस्तहकम किस तरीके से किया जाए, ये बात नहीं है। अपोजिशन खाली अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, अपना पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है, और वो ये चाहती है
کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف اور اس کی حکومت اس ملک کو آگے لے کے جا رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر یہ راستہ چلتا رہا، اس ترقی کے راستے پہ یہ ملک چلتا رہا تو ان کو لگ رہا ہے کہ 2018 میں بھی ان کو شکست ہوگی. اچھا عتیق صاحب، یہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی کی بھی جو بات ہوئی ہے، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی سرونگ آن سروس جج کو رکھا جاتا تو ظاہر ہے ان پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے تھے، ان کے فیصلے کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا تھا، تو کیا اس بات کو، اس پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جب ریٹائرڈ جج کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں؟ ایکچولی دیٹس اے گڈ پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاناما لیک جو ہے یہ بیسیکلی ایک رپورٹ ہے، اب لیک آؤٹ ہو گئی. شبر نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ کسی کی ایما پہ اگر ہو گئی بھی ہوگی، اور نیچرلی دیکھیں جیسے سنگاپور ہے، بحرین ہے، دی ادر کنٹریز، لکسمبرگ ہے، وہاں کی گورنمنٹس یا وہاں پہ جو بھی ممالک جن کے عزائم ہیں پوشیدہ یا دوررس نتائج، وہ اس انداز میں چاہتے ہیں کہ خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن میں ان کی دخل اندازی ہو، لوگوں کو سامنے لا کر اور اس کے عوام کو کسی طور پہ گمراہ کیا جائے کہ ایک رپورٹ ہے، اسے اب چارج شیٹ کے طور پہ آپ لے لیں، اینڈ دین یو اسٹارٹ رننگ یور ہارسز سو وائلڈلی ان آل ڈائریکشن، تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سرو دا پرپز. شبر نے بتایا اس بات کو کہ کمیٹی آف نیشنز میں آپ کا امیج جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو واٹ ایور پلانز یو ہیو کہ جی ایف ڈی آئی آئے گی یا فیوچر میں آپ کا ایک کوریڈور اتنا زبردست ہوگا کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کی انڈسٹریز فلرش کرے گی، دیٹ آل ول ایبسولوٹلی گو ہے وائر. دیر از نو ٹو اوپینین اباؤٹ اٹ. تو اب اس ڈی ریلنگ میں کن کے فوائد ہیں؟ اسماعیل صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پہ بڑے بڑے نام، 2 بڑے ممالک کے نام لے لیے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ اس کو بین الاقوامی تناظر میں جو آپ دیکھتے ہیں، ایک چیز جس کا لیگل کانٹیکسٹ نہیں بنتا، جہاں پہ ایک بزنس مین اپنے بزنس کو ساؤنڈ کرنے کے لیے اپنی فائنینشیل ڈائیورسفیکیشن کرتا ہے ود ان دی نارمز آف دا بزنس، اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں یہ چیز شامل ہے. اینڈ شبر ول کنفرم دس کہ ایسی کوئی چیز اگر غیر قانونی نہیں ہے اور اس کا لنکیج جا کر کسی بھی کرمنل یا ایسے ایکٹیویٹیز میں نہیں ثابت ہوتا، پرٹیکولرلی دا پرسن ہو ہیڈ ناٹ بین اسٹیئنگ ان دا کنٹری اینڈ از این ایکسپیٹریٹ، اور ہم سب، میں بھی خود 20 سال ایکسپیٹریٹ رہا ہوں، تو ہماری جب ٹیکس کی کوئی ایسی صورت چیلنجیبل نہیں بنتی تو یہ فلمزی گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ جو اس وقت ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں انتہائی مثبت دھارے میں جا رہی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ پیپل شوڈ ٹرائی ٹو سی دیٹ تھرو سینسز اینڈ ناٹ تھرو آرگیومنٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ. کیونکہ اس میں آپ سٹنگ جج کا بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، اگر لے آئے تو تسلی تو بہت بڑی ہو جائے گی، اور حکومت ول گو ایکسٹرا مائل ان ٹرمز آف اوکے فائن دیر از سم ٹربولینس، لیٹس کنٹین اٹ، لیٹس گو آؤٹ ٹو دا پبلک، لیٹس گو آؤٹ ٹو دی اپوزیشن، ریچ آؤٹ ان ٹرمز آف گیٹنگ دیم اینڈ الائن دیئر تھنکنگ کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس بات کو دفن کیا جائے، ملک کا امیج خراب نہ کیا جائے، آلریڈی بدنامی ہو چکی ہے. اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. نیوکلیر اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی از ناٹ اونلی آن ون گڈ انسٹیٹیوشن which had been proven time and again کہ that is the only institution here. تو دنیا میں باہر بیٹھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہی ادارہ اچھا ہے تو اسی ادارے کے سپر سب کچھ. تو عتیق صاحب یہ مقصد بھی نہیں تھا ان لیکس کا کہ ایک کیوٹک ماحول پیدا کر دیا جائے؟ Absolutely. There is no two ways about it. بالکل کہ chaotic situation اس وقت لائی جائے جب ایک sitting government is marching forward with a positive sense of developing in all directions جو نیشنل ایجنڈا ہے. لیکن پیٹریوٹزم ڈیمانڈس کہ ہم سب ایک رائے ہو کر ان چیزوں کا قلع کما اسی وقت کریں جسے نپ ان دا بڈ کہتے ہیں کہ دس از ٹائم ناؤ دیٹ آل پولیٹیکل لیڈرس فرام آل یو این سائزز دے شوڈ گیٹ آن ون پیج. پیج کہتے وقت میں بڑا عجیب سا فیل کرتا ہوں کہ یہ پیج بڑا عجیب سا ڈسٹارٹیڈ ہو چکا ہے. تو اب میں کہوں گا ان بٹوین دا لائنز یہ ریڈ کی جائے. میں اور بھی اس کو اسپیسیفائی کر دوں، پیج پہ ہٹ کے ان بٹوین دا لائنز آ جائیں کہ ہمیں مشترکہ طور پہ نیشنل ایجنڈا کو پرسو کرنا ہے. ٹو ریزالو دس سچویشن سٹنگ جج از اے گڈ پوائنٹ. دیٹس ون. ہیونگ سیڈ دیٹ, now let's go down to that parliament segment of the place where issues are resolved. کیونکہ ہر چیز جوڈیشری، ہر چیز ریٹائرڈ ججز اینڈ they are not financial experts. آپ کو فورنسک کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. تو
पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है, सेनेट की होती है, आई एम नॉट ए लेजिस्लेटिव एक्सपर्ट, बट देयर मस्ट बी, अमेरिका में ये सिस्टम कि कोई बहुत बड़ा इश्यू होता है, सेनेट की कमेटी बैठ जाती है, वो बुलाए वो चाहे वो बुराई वाला हो, व्हाइट हाउस वाला जहाँ पे सदर को बुला लिया गया था नियर इम्पीचमेंट टाइम पे फॉर द लेडी, आई फॉरगेट द नेम, हाँ आई डोंट वेरी, तो भाई देखिए हर तरह की चीज, हर तरह का मामला, तो मोनिका साहबा की तरह, तो आई मीन दिस इज फनी थिंग, एक चीज क्रिएट की गई है, आप सिटिंग जज को दे दें, आप पार्लियामेंट के, आप सिटिंग जज को अगर देंगे तो सर आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट हिज वर्डिक्ट देन। हाँ, तो वर्डिक्ट तो देखिए, एक जज इज ट्रेन्ड इफ ही इज अ गुड जज, एंड अ जज हैज टू बी अ गुड जज, लेट्स नॉट लूज आवर faith in the sense of judgment and judiciary that goes around. अगर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक अफरा तफरी के आलम से बचने का तरीका, लेकिन if that judge is a biased judge and he goes amok completely berserk in all directions trying to just nail the government, तो वो फिर मकसद हर जीहोश आदमी। और अगर एसआईए ऑफिशियल की पसंदीदा एसआईए ऑफिशियल की भी बात कर दी गई है, तो पसंदीदा नापसंदीदा में अगर मकसद, इस्माइल साहब ने कहा, अगर मकसद कोई ऐसा एजेंडा है जिसके पीछे कोई कुंडली हिलाई जा रही है किसी अनदेखे हाथ की तरफ से, तो that will not serve the purpose. Here the point is to convince the अवाम को कायल किया जाए इस बात पे कि जिन्होंने भी जो नारा देना है, जिसे बुलाना बुलाए, अवाम इस चीज को समझे कि बढ़ते हुए पाकिस्तान को, फलते फूलते हुए पाकिस्तान को, ठीक है, राइट, ये नेशनल एजेंडा पे सोचा जाए। शब्बत साहब, वन लाइनर मुझे फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से आपको चाहिए। ये जो इशू है ये टेक्निकल मैटर है, अकाउंटिंग और फोरेंसिक ऑडिट डिटरमिन करेगा कि इसका ट्रेल क्या है, ये जुडिशियल मैटर नहीं है, टर्म ऑफ रेफरेंस वो करेगा और वो डिटरमिन करके बताएगा ये इसका ट्रेल क्या है, और वो ट्रेल डिटरमिन करेगा कि उसमें कोई बंदा इम्प्लीकेट होगा या नहीं होगा, सिंपल एज दैट। सो ये एक बड़ा सिंपल सा इशू है, मगर इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कवानीन से उतने वाकिफ नहीं है जितना उनको होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ। अच्छा, और ये डायलेमा है हमारे माशरे का कि हम डिबेट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड वर्डिक्ट भी दे रहे हैं, विदाउट रीडिंग द बेसिक लॉज। अच्छा, इसमें सिर्फ नहीं है, मास्टर का हर तबका शामिल है, हाँ सब शामिल है, और सब शाम को वर्डिक्ट दे देते हैं, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ग्रेटफुल के इतना कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन आज हमने देखा, और हम लोग प्रूव कर पाए कि सही मायनों में और फंडामेंटली कहाँ पर जो वीकनेसेस हैं या लैगिंग्स हैं वो लाई करती हैं। बहुत ग्रेटफुल अपने तमाम मेहमान ग्रामी के जो आज हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमा थे। मिस्टर शब्बर जैदी हमारे साथ थे, मिस्टर खालिद तवाब, मिस्टर इस्माइल राहू एंड मिस्टर अतीक सिद्दीकी। हमने बात किया कि कोई लीगल कॉन्टेक्स्ट इस पूरे मामले का नहीं है, सिटीजनशिप की जो बेसिस है उसके ऊपर डिक्लेरेशंस नहीं है पाकिस्तान में, और इसमें जो फर्क है पाकिस्तान में और यूएसए में कवानीन के लिहाज से उनको समझने की जरूरत है। 4 कवानीन की रोशनी में इस तमाम चीज को ऑफशोर कंपनीज की जो वो है ओनरशिप है उसके हवाले से बताया गया है, और एक्सपेट्रियाट्स के लिए ये बिल्कुल ही एक अलग सिनेरियो, एक अलग पिक्चर बन जाती है, तो इसको समझने की जरूरत है। लिहाजा ये तनकीद बराए तनकीद तमाम चीजों के बाद और तमाम जुडिशियल इंक्वायरी में ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर कराने के बाद बेवजह नजर आ रही है, और इसकी कोई रीजन या इसकी कोई बेस इस वक्त आउट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जो कि इंटरप्रेट करना, कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल है, और इसी लैक ऑफ अवेयरनेस को अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप सेंस प्रिवेल्स। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।